अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आगे चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जिस मुल्क में आपको जाना है वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है। एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ तरह के लोगों का रश लगा था। अजनबी मुल्क, अजनबी फ़िज़ाएँ। वो सर पे हेट पहने, आँखों पे सियाह चश्मा चढ़ाए, सियाह स्कर्ट पे सफ़ेद मिनी कोट में मलबूस अपना ट्रॉली बैग खींचती आगे बढ़ रही थी। निगाहें इधर उधर किसी को तलाश कर रही थीं। वो आपकी मदद करेगा, मैंने उसे आपके बारे में बताया है। अजनबी चेहरे हर तरफ बिखरे थे। उसे नहीं मालूम था उसे लेने कौन आएगा। वो तो इस गुमनाम शख्स की शक्ल से भी वाकिफ न थी। ऐसे अहमद निज़ाम से मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। उसने ग्लासेस गिरेबान पे अटकाई और कोफ्त से इधर उधर देखा। वहाँ लोग अपने रिश्तेदारों को लेने आए खड़े थे। किसी प्ले कार्ड, किसी साइन बोर्ड पे तालिया मुराद का नाम नहीं लिखा था। मेरा दोस्त सब कर सकता है, किसी हद तक वो आपकी तरह का है। करीबन 1 घंटा एयरपोर्ट पे फारिग बैठने के बाद वो उकता के उठी और बाहर की जानिब बढ़ गई। उसे किसी दूसरे से उम्मीद रखने के बजाय अपनी टैक्सी खुद ढूंढ के होटल पहुंचना चाहिए था, जहां की बुकिंग वो करवा चुकी थी। आपकी तरह वो चीज़ें चुरा भी सकता है और लोगों को पढ़ भी सकता है। टैक्सी की पिछली सीट पे वो बैठी और हैट उतार के साथ वाली निशिस्त पे रखा। फिर मतलूबा होटल का नाम बता के खुद खिड़की से बाहर देखने लगी। रात बाहर फैली थी और शहर की सारी बत्तियां जगमगा रही थीं। वो चुपचाप वहां बहते ट्रैफिक को देखती रही। इसे सोफिया का काम कैसे करना था, इसके पास कोई प्लान नहीं था। वो मुख्तलिफ शनाख्तें रखता है, मुख्तलिफ चेहरे बदलता है। माशाअल्लाह, बर वक्त कवर स्टोरीज घड़ने में भी माहिर है। होटल के सामने टैक्सी रुकी तो तालिया ने अपना हैट उठाया और फिर वो ठिठक के रुकी। उसकी हैट के नीचे एक सफ़ेद नोट रखा था। क्या ये पहले भी वहाँ था? उसने शायद गौर से नहीं देखा था। नोट उठा के ताज्जुब से उसने उस पर लिखे अल्फाज पढ़े। 3 अल्फाज में उसे इस शहर में वेलकम कहा गया था और साथ में एक लंबा सा नंबर दर्ज था। सुनो, ये नोट तुमने रखा है? उसने चूक के बूढ़े ड्राइवर से पूछा, जो हैरत से पलटा। कौन सा नोट? उसे हर काम आता है और वो इस शहर में हर एक को जानता है। टैक्सी से निकल के तालिया ने चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देखा। कोई था जो उसको देख रहा था, मगर उसे कैसे अंदाजा हुआ कि वो उसी टैक्सी में बैठेगी? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहता है या वो क्या करता है, मगर वो सब करना जानता है। वो होटल की लॉबी में आगे बढ़ते हुए बार बार इस नंबर को पढ़ रही थी। अपने रूम में आते ही इसने इस मुल्क की सिम वाला फ़ोन निकाला और वो नंबर डायल किया। रॉन्ग नंबर। फ़ोन सर्विस ने मतलब किया कि ये नंबर वजूद ही नहीं रखता। उसने नंबर को उल्टा डायल किया, फिर भी रॉन्ग नंबर। शायद ये कोई फ़ोन नंबर नहीं था। वो बेड पे बैठी गौर से इस चिट को देखने लगी। आपने उसे नहीं ढूंढना, वो आपको खुद ढूंढ लेगा। अगली सुबह ताली अपने होटल के बाहर पैदल चलती जा रही थी। बालों को पोनी में बांधे उसने ट्राउज़र पे फूलदार फ्रॉक पहन रखा था और स्कूल गर्ल्स की तरह दोनों कंधों पे बैग पहन रखा था। एक हाथ में पानी की बोतल थी और दूसरे में मोबाइल। वो स्क्रीन को देखती आगे बढ़ रही थी। वो नंबर दरअसल जीपीएस लोकेशन थी और वो उसके बुक करवाए होटल के करीब ही थी। अगर कोई लड़की किसी गैर मुल्क में उसकी तलाश में आए तो वो खुद उसे पहले ढूंढ लेता है। जॉगर से तेज तेज चलती वो सड़क पे आगे बढ़ रही थी। बिल आखिर उसकी मतलूबा लोकेशन आ गई तो उसने गर्दन उठाई। सामने एक फ़ोन बूथ था। धूप से तालिया का चेहरा तमतमा रहा था और पेशानी पे बल थे। वो इस बूथ तक आई ही थी कि अंदर रखा फ़ोन बजने लगा। उसने रिसीवर कान से लगाया और कदरे गुस्से से बोली, हेलो। तालिया मुराद। जवाब में एक बारी मर्दाना आवाज़ समातों से टकराई। जी मिस्टर, मैं तालिया मुराद हूँ। आपको मेरी मदद करनी थी, मगर आप तो सामने आ ही नहीं रहे। वो आपकी तरह खुश इखलाक नहीं है, थोड़ा रूड, काफ़ी रूड, अक्खड़ और मगरूर वाक़या हुआ है, मगर आदमी अच्छा है। मैं देख रहा था कि कोई तुम्हें फॉलो तो नहीं कर रहा। तुम्हारी वजह से मैं खुद को ख़तरे में नहीं डाल सकता। खुश्क लहजा, रूखा अंदाज। एक तो पहले यहाँ गर्मी थी, सर पे आग बरसाता सूरज था और ऊपर से ये आदमी। उसे अहमद निज़ाम की मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है तो दिखा दें ताकि मैं उसको पहचान लूँ। उसने प्रोसिक्यूटर से जाते समय पूछा था।
آپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ ضبط سے بولی۔ آگے پیچھے دیکھنے کی عادت ڈالو، اور کال کٹ گئی۔ اس نے گھور کے ریسیور کو دیکھا اور پھر رکھا ہی تھا کہ وہاں لکی ایک چٹ نظروں سے ٹکرائی۔ اس پہ ایک لمبا سا نمبر لکھا تھا، ایک اور لوکیشن۔ اوف! تصویر تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو اس کا نام بتا سکتا ہوں۔ کندھوں پہ بیگ پہنے، پانی کی بوتل اٹھائے، وہ اب اندرون شہر کی گلیوں میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پسینہ بار بار پیشانی پہ پھوٹتا، جسے وہ ٹشو سے صاف کر لیتی۔ وہ بہت سی دکانیں تھیں اور زیادہ تر گاڑیوں کی ورک شاپس تھیں۔ وہاں بہت سی دکانیں تھیں اور زیادہ تر گاڑیوں کی ورک شاپس تھیں۔ اس کی لوکیشن نے اسے جس دکان کے سامنے لا کھڑا کیا، وہ بھی ایک ورک شاپ تھی۔ اچھا، تو کیا ہے آپ کے ہر کام کر لینے والے بدتمیز، اکھڑ اور مغرور دوست کا نام؟ اندر کھڑی جیپ کے بخیے ادھیڑے کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ جیپ کا بونٹ کھلا تھا اور اس کے پیچھے کھڑا آدمی یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ جیپ کے دونوں اطراف اتنا تنگ راستہ اور سامان رکھا تھا کہ وہ بمشکل ڈرائیونگ ڈور تک پہنچی اور رک گئی۔ پھر گردن اونچی کر کے بونٹ کے پیچھے کام کرتے آدمی کو دیکھنا چاہا۔ اسے جینز پہ گرے شرٹ پہن رکھی تھی، آستینے موڑ کے کوہنیوں تک چڑھائے ہوئے تھے اور پی کیپ والا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ مسلسل ہتھوڑے نما چیز کو جھک کے کسی شے پہ مار رہا تھا۔ ٹھک 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 کی آتی آواز ناقابل برداشت تھی۔ اس کا نام جہان سکندر ہے اور وہ کچھ عرصے سے مصر میں رہائش پذیر ہے۔ آپ قاہرہ جا رہی ہیں اور قاہرہ کو وہ بہت اچھے سے جانتا ہے۔ آپ کو قاہرہ میں اس سے بہتر ساتھی نہیں ملے گا۔ اس نے گردن اٹھا کے آواز دی، ہیلو؟ ٹھک ٹھک کی آواز رک گئی۔ البتہ بونٹ کے پیچھے کھڑا شخص جھک کے تاریں جوڑتا رہا۔ میں تالیہ ہوں، اس نے بآواز بلند پکارا۔ آگے پیچھے کی دکانوں کا شور، دور سڑک سے گزرتا بے ہنگم ٹریفک، غرض آواز سننا بہت دشوار تھا۔ آپ کو احمد نظام نے بتایا تھا میرے بارے میں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اگر اب اس شخص نے جواب نہیں دیا تو وہ پلٹ جائے گی۔ ہاں، تم وہ ہو جس نے بے وقوفوں کی طرح اپنی وزیر اعظم پہ بھروسہ کر کے ڈیل سائن کی ہے، جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میری مانو یہاں سے کسی اور ملک بھاگ جاؤ۔ وہ آدمی اب بھی جھکا تاریں جوڑنے میں لگا تھا۔ اس کا انداز سرد اور سپاٹ تھا۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ میرا اور میری وزیر اعظم کا مسئلہ ہے، میں اسے خود ہینڈل کر لوں گی۔ آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ احمد نظام نے کہا تھا کہ آپ کو سب کرنا آتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے تمہیں کیا کہانیاں سنائی ہیں۔ میں قاہرہ کا ایک غریب میکینک ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ چند لمحے لب بیچے اس کھلے بونٹ کو دیکھتی رہی، پھر پیر پٹک کے مڑ گئی۔ لیکن میں یہ سننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نے تمہیں کس کام سے یہاں بھیجا ہے؟ وہ جو واپس جانے لگی تھی، اس بات پہ ٹھہری اور پلٹی۔ وہ آدمی اب بھی بونٹ کے پیچھے جھکا ہوا تھا اور دکھائی نہ دیتا تھا۔ آپ نے میری مدد کرنی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کرنی تھی تو میری ٹیکسی میں وہ ویلکم ٹو قاہرہ کا نوٹ رکھوانے کی یا مجھے فالو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کام کیا ہے؟ دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شاید اس آدمی نے پہلے سے ہی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن کڑا کے بولی، مجھے صوفیہ رحمان کے لیے ایک چیز چوری کرنی ہے۔ کیا؟ وہ اب پانی انجن کے اندر انڈیل رہا تھا۔ سڑ سڑ کی آواز آنے لگی۔ ایک کتاب۔ انٹرسٹنگ، مگر کہاں ہے یہ کتاب؟ قیمتی ہوگی یقیناً، کسی میوزیم، لائبریری یا کسی کے پرائیویٹ کلیکشن میں ہے۔ انجن سے دھواں نکلنے لگا تو وہ پیچھے ہوا۔ دھوئیں کے باعث تالیہ اور اس کے درمیان دھندلی سی دیوار آ گئی تھی۔ وہ کتاب کہیں بھی نہیں ہے، وہ تو ابھی تک چھپی ہی نہیں ہے۔ وہ چونکا اور سر اٹھایا، تو پھر وہ ہم نے کہاں سے چرانی ہے؟ اس کے ہم کہنے پہ تالیہ مسکرائی۔ اتنے دن میں پہلی دفعہ وہ مسکرائی تھی۔ ہم نے اسے اس کی رائٹر کے ذہن سے چرانا ہے۔ واٹ؟ جہان نے زوردار آواز کے ساتھ بونٹ بند کیا۔ دھوئیں کی دیوار درمیان سے چھٹنے لگی اور تب تالیہ نے پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھا۔ حالم کی اگلی قسط حالم اور جنت کے پتے کا کراس اوور ہوگی۔ اس کراس اوور کا نام چور اور جاسوس ہے، جو کہ ابھی ہم شروع کریں گے۔ 18واں باب، چور اور جاسوس۔ اس نے خواب میں دیکھا چمکتا فرش ہے اور دو سفید پیر سیاہ جوتوں میں مقید ہیں۔ جوتے گیلے ہیں اور چند قطرے پانی فرش پہ بکھرا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوتے میں مقید پیر پیچھے کو اٹھنے لگتے ہیں۔
گیلے جوتوں کے ربڑ سے چیں چیں کی آواز آنے لگتی ہے، وہ آواز، وہ نحوست بری آواز۔ کیل کے چھوٹے سے گھر کا لان آج سونا سونا سا لگتا تھا۔ گھاس اور پھولوں کے باوجود خالی پن اور ویرانی ہر شے سے ٹپکتی تھی۔ نہ کوئی مرغی تھی جو کسی آہٹ پہ کٹکٹاتی ہو، نہ کوئی چوزا تھا جو ادھر ادھر پھدکتا ہو۔ ایڈم کی ابو برآمدے کی زینوں پہ بیٹھی گود میں ننھا گملہ رکھے کھرپے سے اس کی مٹی کو دھیرے دھیرے ہلا رہی تھی۔ پودا سوکھا ہوا لگتا تھا، اس لیے مٹی سخت تھی۔ وہ گاہے بگاہے پانی کا گھونٹ گملے پہ انڈیلتی اور پھر گیلی مٹی کو کھودنے لگتی۔ اس کے اسکارف میں لپٹے چہرے پہ اداسی تھی۔ وہ جتنی خاموش تھی، عقب میں برآمدے میں بیٹھے داتن اور ایڈم اتنا ہی بول رہے تھے۔ مگر عجیب بات تھی کہ ان دونوں کی گفتگو ہو یا گملے میں پانی کی گرتی دھار کی آواز، کوئی شے اس گھر کے سنسان پن کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا ایڈم۔ برآمدے کی کرسیاں آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں تھیں۔ داتن کی کرسی پہ سایہ تھا اور وہ فکر مندی سے سر نفی میں ہلاتی کہہ رہی تھی، میں وان فاتح کو شاید پسند نہ کرتی ہوں، اور تالیہ کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ آواز دھیمی ہوئی اور اس نے کاغذ رکھ دیے اور سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا۔ مگر وہ یوں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کسی آف شور کمپنی کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ایڈم کی کرسی دھوپ میں تھی، وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے بیٹھا تھا۔ آج مسٹر سیلیبریٹی والے حلیے کے برعکس وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس مغموم نظر آتا تھا۔ ہر طرح سے چیک کر چکا ہوں داتن، کاغذ اوریجنل ہیں اور یہ دستخط وان فاتح کے ہی ہیں۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ داتن نے غور سے اس نوجوان کی اداس آنکھوں میں دیکھا۔ ایڈم نے گہری سانس لی، ماتھے سے ہاتھ اٹھایا اور دور لان کی ویران گھاس کو دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کمپنی وان فاتح کی ہی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے میری طرف سے چاہے وہ ایک کمپنی رکھیں یا 1000۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کمپنی اس فرم میں ہے جس کے راز افشاں کرنے کا وعدہ میں نے نیشنل میڈیا پہ کیا تھا۔ تم اپنے لیے پریشان ہو؟ کیا میں صرف اپنی پرواہ کرنے والا لگتا ہوں آپ کو؟ وولٹا اس پہ خفا ہوا۔ اگر میں نے یہ فائل اٹھا کے چند کاغذ دکھائے، پبلک کر دی تو وان فاتح کی ساکھ تباہ ہو جائے گی اور تالیہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اور اگر کاغذ واپس رکھے، میں اس فائل کو چھپا کے باقی تمام لوگوں کے راز افشاں کرتا گیا تو میں خود کو معاف نہیں کروں گا۔ کون سا غم زیادہ بڑا ہوگا؟ وہ چپ ہو گیا۔ لان کے سارے پھول اور پتے خاموشی سے اس کے جواب کی منتظر تھے۔ ایبو ابھی تک زینوں پہ بیٹھی گملے کی مٹی نرم کر رہی تھی۔ پتہ ہے داتن، مجھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ انسان کو غم اور خوشی میں بات حق کی کہنی چاہیے، چاہے معاملہ کسی عزیز کا ہو یا دشمن کا۔ انسان کو حق کے لیے یکساں سٹینڈرڈ سب پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ سے وہ پرفیکٹ سچا مسلمان بننا چاہتا تھا۔ دشمنوں کی آف شور جائیداد کے کاغذ لیک کر دیے تو ایڈم بن محمد کو لگا وہ وہیں سچا مسلمان بن گیا ہے۔ مگر دوست کی باری آئی تو اس نے جانا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ آسان ہوتا تو سب کر لیتے۔ داتن تلخی سے مسکرائی۔ ایڈم کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ مجھے تالیہ کا غم نہیں ہے، اپنا بھی نہیں ہے۔ غم صرف اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں اتنی مشکل کیوں بنائی ہیں۔ میرے ہاتھ میں زمین میں چھپے خزانوں کے راز دے کر مجھے بچپن سے نصیحت کروائی گئی تھی کہ جب تمہیں ان خزانوں کا علم ہوگا تو تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ قدیم ملاقہ میں یہ آسان تھا، جدید کیل میں بھی یہ آسان تھا۔ چاہے سائمن کے بندے مجھے ماریں یا عمرہ اور روسا رشوتوں کی پیشکش کریں، میں سمجھتا تھا میں ہر ترغیب اور ہر دھمکی کا مقابلہ کر سکتا ہوں، مگر اپنے ہی ہاتھوں مجھے اپنے ایک دوست کی ساکھ کو برباد کرنا پڑے گا۔ میں نہیں جانتا تھا۔ تو تم فیصلہ کر چکے ہو، تم یہ فائل پبلک کر دو گے؟ ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھ کے شانے اچکائے۔ کیا ایڈم بن محمد کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے؟ اور اگر یہ فائل جھوٹی ہوئی اور تم ناحق کسی کی عزت سے جھیل گئے تو نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ داتن جن سینکڑوں لوگوں کی فائلز میں نے میڈیا پہ پیش کی ہیں، ان میں سے ایک بھی میرے خلاف کورٹ نہیں گیا، خود کلائیڈ اینڈ لی کمپنی بھی نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے یہ سچ ہے۔ وہ بے بسی سے بولا تو داتن سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اور تم نے کہا کہ وہ تمہارا دوست ہے؟ پہلی دفعہ ایڈم کے لبوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ سیاست دانوں کی یادداشت اچھی نہیں ہوتی، وہ بھول جاتے ہیں، مگر میں نہیں بھولا۔ قدیم ملاقہ میں ہم دوست ہی تھے، اسی لیے دوستوں اور دوسرے لوگوں میں انسان کو فرق کرنا آنا چاہیے۔ ایڈم، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس فائل کو چھپا لوں؟ ایڈم نے منہ بھیج کے اسے دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ دوست ہوتا ہے، اس کو صفائی کا ایک موقع دینا چاہیے۔ تم کیوں نہ
تو کیوں نہ تم ایک دفعہ اس معاملے کی دوبارہ سے تحقیق کرو؟ میں ساری تحقیق کر چکا ہوں، یہ فائل سچی ہے۔ جھوٹا تو تمہارا دوست بھی نہیں ہے ایڈم۔ ایک دفعہ پرانے وقتوں کی طرح اس سے مل بیٹھ کے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ داتن اب کے برہمی سے بولی۔ دوست کا اتنا حق ہوتا ہے کہ اس سے ایک دفعہ پوچھ لو۔ ہو سکتا ہے اسرا نے یہ کمپنی وان فاتح کے نام پہ بنا لی ہو۔ کمپنی بنانے کے لیے پاسپورٹ وغیرہ کی کاپی ہی چاہیے نا، اور ایک دستخط۔ کیا اسرا کسی بھی بہانے سے فاتح سے یہ دونوں چیزیں نہیں لے سکتی؟ ایڈم نے چپ ہو کے سر جھکا دیا، پھر اسی طرح تھوڑی سینے پہ گرائے وہ آہستہ سے بولا، وہ اب بی این کے صدر ہیں اور اب تو چیتالیہ بھی نہیں ہے جو مجھے اپائنٹمنٹ دلوا دیں۔ وہ ایک پرانے باڈی میں ان کی کتاب کی تقریب میں تو آ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے برابر بٹھا کے تفتیش کا حق نہیں دے سکتے۔ انہیں تو بھول چکا ہے کہ کبھی میں ان کا دوست تھا۔ تمہیں تو یاد ہے نا، اور جو انسان کو معلوم ہوتا ہے وہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ایڈم نے سر اٹھایا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ داتن کا چہرہ دیکھا۔ داتن کی آنکھوں میں امید تھی۔ چیتالیہ کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں ایڈم، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی۔ جب وہ واپس آنا چاہے گی آ جائے گی۔ انہیں ہمیں ایک فون تو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے ای میل کی ہے، روز کرتی ہوں، تم بھی کر لیا کرو۔ تالیہ اپنی مرضی کے مالک ہے، جب اسے بات کرنی ہوگی وہ کر لے گی، مگر ہم دونوں کو معلوم ہے کہ وہ جہاں بھی ہے آزاد ہے، ورنہ وہ وان فاتح کے گھر وہ کیک پیسٹریز نہ بھجوا رہی ہوتی۔ داتن کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ ایڈم کے چہرے کا زخمی پن مزید بڑھ گیا۔ ان کو گورنمنٹ والے گرفتار کر کے لے گئے۔ اتنے کرائسس میں وہ ہم دونوں کو بھول گئیں، مگر فاتح صاحب کو نہیں بھولی۔ وہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے، وہ دکھی دل سے بولا تھا، پھر چونکا۔ کیا پتہ ان پیسٹریز کی پیمنٹ انہوں نے پہلے سے کر دی ہو؟ نہیں ایڈم، وہ ہر روز تازہ پیمنٹ کرتی ہے اپنے کریڈٹ کارڈ سے۔ میں نے پتہ کروایا تھا۔ برا مجھے بھی لگا، مگر تالیہ اور فاتح مشکل حالات کے باوجود ایک دوسرے کو چاکلیٹس اور کوکو پھل کے تحفے دینا نہیں بھولتے، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ ان سے ہٹ کے بیٹھی ایبو اب گملہ اس کی جگہ پہ رکھ رہی تھی۔ اس کی مٹی نرم ہو چکی تھی اور اس میں کھلا پودا نہا دھو کے تر و تازہ لگنے لگا تھا۔ اس کے پتے پہلے چوزے کھا جاتے تھے، مگر ان کے مرنے کے بعد یہ پودا محفوظ ہو گیا تھا اور اس کی شاخوں پہ ننھے ننھے پتے پھر سے پھوٹنے لگے تھے۔ کسی ایک کی موت کسی دوسرے کی حیات تھی، ایک کا زوال دوسرے کا عروج تھا۔ رات کی سیاہی وان فاتح کی رہائش گاہ پہ پھیلی تھی۔ باہر اور اندر خاموشی تھی، بچے سونے جا چکے تھے۔ فاتح گھر نہیں آیا تھا، ایسے میں اسٹڈی کے اندر عجب اداسی چھائی تھی۔ دروازہ بند تھا اور کرسی کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ اس پہ بیٹھی اسرا کھڑکی کی طرف چہرہ کیے مگ سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ موسم قدرے ٹھنڈا ہو گیا تھا، کیل میں سرما کی آمد تھی اور ایسا گرم اور پرحبس خطہ ارض تھا کہ سرما کا مطلب ذرا سی ٹھنڈ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسرا بال ڈھیلے جوڑے میں باندھے، کندھوں کے گرد شال لپیٹے، کھڑکی سے نظر آتے نیم اندھیر لان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی سیمینار سے آئی تھی اور میک اپ ابھی نہیں اتارا تھا۔ مسکارا ذرا پھیلا ہوا تھا اور کانوں میں موتی جگمگا رہے تھے۔ آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ آپ نے مجھے کیوں مارا ممی؟ کھڑکی کے شیشے کے پار بالکونی میں اسے وہ کھڑی نظر آئی تھی، سفید فراک اور ہیئر بینڈ والی بچی جس کے کپڑوں پہ خون لگا تھا۔ وہ بند شیشے پہ دونوں ہاتھ رکھے کھڑی اسرا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم پھر آ گئی؟ اسرا نے اسی سکون سے گھونٹ بھرا اور مگ پیچھے میز پہ رکھا، نظریں آریانہ پہ جمی تھی۔ تم تب آئی تھی ہماری زندگی میں آریانہ جب میں فاتح کو جیتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولنے لگی، ایسے کہ آواز لبوں سے باہر نہ گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ آریانہ سن رہی ہے۔ میں نے اتنے ماہ اس کے ارد گرد پروانے کی طرح منڈلاتے گزارا، اور پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ اس کی زندگی میں تم بھی ہو، اس کے باپ کے جرم کی نشانی، اس کی چھوٹی بہن جسے وہ زمانے سے بچانا چاہتا تھا۔ تب مجھے لگا کہ تم میری سیڑھی ہو، میرا سب سے قیمتی ہتھیار، فاتح کے دل تک پہنچنے کا راستہ۔ تو کیا ان کے دل تک پہنچ گئی آپ؟ بچی اپنا ماتھا شیشے سے ٹکائے اندر جھانک رہی تھی۔ اسرا نے سیٹ پہ ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پہ سکون تھا، نہ پریشانی نہ خوف۔ وہ شیشے کے پار آریانہ پہ نظریں مرکوز کیے سوچ سوچ کے بولنے لگی۔ کوئی کہتا ہے مرد کے دل کا راستہ معدے سے گزرتا ہے، کوئی کہتا ہے مرد کو قربانی اور وفا سے جیتا جاتا ہے، کسی کو لگتا ہے مرد کو جتنا نظر انداز کرو اتنا وہ قریب کھینچتا ہے۔ مگر میں تمہیں بتاؤں آریانہ، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے دل کا راستہ دل سے ہی گزرتا ہے اور اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب سے ہی ملتی ہے۔ کوشش سے نہ کسی کو خود سے محبت کروائی جا سکتی ہے، نہ کسی کے پیچھے خود کو رول دینے سے اپنے نصیب سے بڑھ کے اس کا پیار مل سکتا ہے۔
تم سے پہلے فاتح کو صرف ایک انسان سے محبت تھی، وہ تھا خود وان فاتح۔ تم آئی تو اس محبت میں شریک ہو گئیں، تم چلی گئیں تو وہ پھر سے وہی نارسس بن گیا جو وہ ہمیشہ سے تھا۔ اسرا محمود تو کہیں بھی نہیں تھی۔ آپ کے والد آپ کو منع کرتے تھے نا؟ اسرا کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ بکھری۔ میرے والد عقلمند انسان تھے اور تب مجھے غلط لگتے تھے۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور اوپر چھت سے لٹکتے ریڈنگ لیمپ کو دیکھنے لگی۔ مگر ان کا تجربہ درست تھا، میری ریاضتیں بے سود تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ اسٹڈی کی کرسی پہ بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس ایک آدمی کے پیچھے سب چھوڑ دیا، اپنے باپ کی ناراضی مول لی، اس کی بہن کو اپنی بیٹی بنایا۔ وہ اپنے سود و ضیاع گن رہی تھی، اسے سب انگلیوں پہ یاد تھا۔ میں نے اپنا کریئر چھوڑا، ایک وکیل سے ایک ہاؤس وائف بنی، اس کے لیے امریکہ بھی چھوڑ دیا، سیاسی بیوی بھی بنی اور سیاسی ایکٹیوسٹ بھی، اس کے بچے بھی پالے۔ ملیشیا آ کے خود کو ایک آرٹ کلیکٹر کے طور پہ بھی منوایا۔ میں نے وان فاتح کی بیوی کا کردار کتنی محنت سے نبھایا اور اس نے پل بھر میں تالیہ مراد کو میرے برابر لا کھڑا کیا۔ غلطی کہاں ہوئی آریانہ؟ کھڑکی میں کھڑی بچی نے انگلی سے دستک دی، ٹھک ٹھک۔ اسرا نے آنکھیں کھولی اور بالکونی کے شیشے کو دیکھا۔ خون آلود سفید فراک والی بچی وہیں تھی، اس کی سانسوں کی بھاپ نے شیشے کو دھندلا دیا تھا۔ دھند کے پار نظر آتے آریانہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور تمسخر بھی۔ اتنی ریاضتوں کے بعد بھی ڈیڈ کی محبت نہیں ملی آپ کو؟ کہا نا محبت نصیب سے ملتی ہے، کوشش سے نہیں۔ غلط ماما۔ آریہ نے انگلی کے پور سے دھندلے شیشے پہ لکیر کھینچی، اوپر سے نیچے سیدھی لکیر۔ محبت نصیب سے ملے یا کوشش سے، مگر کسی ایک شخص کو پانے کے لیے دوسرے کو نقصان دینے سے تو یہ کبھی نہیں ملتی۔ آپ کو شاید ڈیڈ کی محبت مل جاتی اگر آپ میرے ساتھ وہ سب نہ کرتیں۔ آریانہ نے انگلی سے ایک افقی لکیر کھینچی تو دھند میں سلیب بن گیا۔ سلیب کی درد سے اسرا کو اس کی ناک اور آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جن میں نفرت اور چبھن تھی۔ تم مجھے پہلے دن سے بری لگتی تھی، وہ دھند میں کھینچی سلیب کو دیکھ کے بے خود سے کہنے لگی۔ وہ تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے تم سے پیار کرتی تھی، اس کے پیچھے تمہیں اگنور کرتی تھی، مگر یہ کردار نبھاتے نبھاتے میں تھکنے لگی تھی۔ 6 سال بہت ہوتے ہیں۔ میں نے تمہیں بورڈنگ بھجوانے کی بہت کوشش کی مگر وہ راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سکندر و جولیانہ سے کبھی وہ محبت نہیں کی جو تم سے کی تھی۔ اشر بھی تم سے پیار کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے باپا کو بھی تم بری نہیں لگتی تھی۔ تم نے ہر ایک کا دل جیت لیا اور میں اپنی نفرتوں میں اکیلی رہ گئی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹا دوں، اور پھر آپ نے سوچا کہ مجھے ہٹانے کے لیے مجھے اغوا کر دیا جائے اور اسی لیے آپ نے وہ نینی ہائر کی۔ ہاں میں نے ایسا کیا۔ اسرا نے نشانے اچکائے۔ باپا کا پرانا وفادار آدمی میرے کام آیا۔ اس نے ہر چیز یوں پلان کی تھی کہ آریانہ کے اغوا کا الزام صوفیہ رحمان کے باپ عبد الرحمان پہ آئے گا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں اس شہر سے دور لے جائے، اتنی دور جہاں سے تم واپس نہ آ سکو، کسی کو بیچ دے، کسی دور پار کے یتیم خانے میں بھیج دے، بس تم چلی جاؤ تاکہ فاتح کچھ اور دیکھ سکے۔ واللہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی۔ شہر سے دور بھیج دو، کہیں چھوڑ آؤ؟ میں انسان کا بچہ تھی یا بلی کا ماما؟ باہر کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں سرخ نمی اتر رہی تھی۔ واللہ میں تمہیں نہیں مارنا چاہتی تھی آریانہ، میں صرف تمہیں اس کی نظروں سے دور کرنا چاہتی تھی۔ مگر جب آپ کے آدمی نے پوچھا کہ اگر آریانہ کو خبر ہوگی کہ اصل اغواکار کون ہے تو آپ نے اسے کیا کرنے کا کہا تھا؟ دھندلی سلیب کے پار کھڑی لڑکی اسے یاد دلا رہی تھی۔ اسرا چپ رہ گئی۔ آریانہ نے ہاتھ اوپر سے نیچے لا کے شیشے کی دھند صاف کی۔ آپ نے کہا تھا اگر بات یہاں تک آ جائے تو اس کو مار دینا، سوائے فاتح کے اس کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ مگر سب سے زیادہ میں روئی تھی۔ اسرا کی آنکھوں کے گوشے بھیگے، اتنا روئی تھی کہ بیمار پڑ گئی۔ اپنے گلٹ اور پکڑے جانے کے خوف سے روئی تھیں آپ، اور پھر آپ کو اتنے سال اسی خوف کے ہاتھوں میرا غم اپنے اوپر طاری کیے رکھنا پڑا۔ آریانہ جا کے بھی آپ کی زندگی سے نہیں گئی۔ ہاں تم مر گئی مگر میری خوشیوں کو اپنے ساتھ لے گئی، یہاں تک کہ آریانہ کا غم اصل آریانہ سے بڑا ہوتا گیا۔ فاتح کا دل مردہ ہو گیا اور میرے جذبات نے خود کو خود ہی مار ڈالا۔ ہم اجنبی ہوتے گئے، پتھر کے دلوں والے دو رپورٹ جو اس گھر میں رہتے تھے، مگر تم نے تب بھی بس نہیں کی۔ اسرا نے پلکیں اٹھا کے اب کے نفرت سے شیشے کے پار کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ تم نے مر کے بھی میری زندگی میں زہر گھولنا نہیں چھوڑا۔ جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ وہ اب غصے سے غرا رہی تھی۔ تم آریانہ، تم تھی جو اسے وہ سٹیج ڈرامہ دکھانے گئی تھی، تم تھی جو تالیہ مراد تاشا کو اس کی توجہ میں لائی تھی۔
میرے ساتھ سارے ظلم تم نے ہی کیے ہیں، میرے سب حساب تمہاری طرف ہی نکلتے ہیں۔ پھر انگوٹھیوں والے ہاتھ کرسی کے ہاتھ پہ رکھ کے اٹھی اور پورے قد سے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ آریانہ نے شیشے سے ہاتھ اٹھا دیے اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ دونوں کے درمیان اب کانچ کی دیوار حائل تھی۔ اسرا نے تلخی سے مسکرا کے اسے دیکھا۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، 10 دفعہ موقع ملا تو 10 دفعہ یہی کروں گی۔ شیشے کے قریب چہرہ کر کے وہ پھنکاری، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اسرا اس پہ نظریں جمائے چبا چبا کے بولی، آنکھ کے گیلے گوشے ہتھیلی کی پشت سے رگڑے تو مسکارا ذرا سا پھیلا۔ اب اسرا محمود ان دونوں کو اس طرح سے الگ کرے گی کہ وہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکیں گے۔ پھر اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی، وہ ابھی بھی وہیں ہوگا، مگر خیر اس کو لگانے دو تالیہ کے گھر کے چکر، جلد ہی عادت ٹوٹنے والی ہے۔ گھڑی سے سر ہٹایا اور اوپر دیکھا تو شیشے کے پار بالکونی خالی پڑی تھی۔ آریانہ جا چکی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ آریانہ ان کی زندگیوں میں سے ایسے کبھی نہیں جائے گی، اب کی دفعہ کسی اور کو جانا ہوگا۔ حالم کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، چاند اور تاروں کو بادلوں نے ڈھک رکھا تھا جس سے بنگلے پہ سایہ پھیل گیا تھا، ویرانی اور اداسی کا اپنا سایہ جو اس کے گھر کے مالک کی واپسی تک نہیں چھٹنا تھا۔ باہر اسٹریٹ کے کونے میں ایک گاڑی میں بیٹھا آدمی بنگلے کو دیکھتے ہوئے فون کان پہ لگائے کہہ رہا تھا، مسز اسرا، ان کی کار وہیں باہر کھڑی ہے اور وہ کچھ دیر ہوئی اندر گئے ہیں۔ جی، چیتالیہ کی کار بھی اندر کھڑی ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ وہ گھر میں موجود ہیں، کیونکہ لیٹر باکس ڈاک اور بل سے بھرا ہوا ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں واپس آ جاتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور فون نیچے کر لیا، پھر کار سٹارٹ کرنے لگا۔ بنگلے کے اندر نیم تاریک لاؤنج میں وہ کھڑا تھا، کوٹ تہہ کر کے بازو پہ ڈالے وہ گردن اٹھائے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچن کی بتی جلی تھی، باقی تمام بتیاں گل تھیں۔ وان فاتح سارے دن کا تھکا ہارا تھا، مگر اس گھر میں کھڑے ہوئے تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ وہ جیسے کسی مقناطیسی کشش کے باعث ہر رات یہاں آتا تھا، مگر جس کی جستجو تھی وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے گردن موڑی تو چونکا، میز پہ رکھی ٹوکری خالی تھی۔ وہ خطوط وہاں نہیں تھے۔ وہ چند لمحے اس ٹوکری کے خالی دامن کو دیکھتا رہا، پھر موبائل نکالا۔ دولت، تالیہ کہاں ہے؟ فون کان سے لگائے رابطے ملتے ہی وہ بولا تھا، وہ یہاں سے چلی گئی تھی پرسوں۔ کیا وہ اپنے گھر آئی تھی؟ وہ چہرہ جھکائے خالی ٹوکری کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مگر آج صبح وہ ملک سے بھی چلی گئی ہے، اس نے وزیراعظم صاحبہ سے ڈیل کر لی ہے۔ کہاں گئی ہے یہ تمہارا اگلا سوال ہوگا، نہیں بتا سکتا، یہ میرا اگلا جواب ہے۔ دولت میکانکی انداز میں کہہ رہا تھا، میرا اگلا سوال یہ نہیں تھا۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ وہ ٹھیک تھی؟ بہترین تھی، اس کے انداز میں تلخی تھی، مگر تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ رکا اور قدر نرمی سے بولا، تم شادی شدہ ہو فاتح، تمہارے اس لڑکی میں اتنی دلچسپی لینا تمہارے لیے مسئلے پیدا کر سکتا ہے۔ جس دن تم نے مجھ سے جھوٹ بول کے تالیہ کو اس کے گھر سے دور کیا تھا، اس روز تم نے میرے دوست کا مقام کھو دیا تھا۔ دولت، تم اب مجھے کوئی نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتے، رکھائی سے کہہ کے فاتح نے فون نیچے کر لیا۔ کیا میں نے بھی آپ کا دوست ہونے کا مقام کھو دیا ہے؟ آواز پہ وہ چونکا، گردن گھمائی۔ اوپر جاتی تاریک سیڑھیوں پہ کوئی ہیولا سا نمودار ہوا اور زینے اترنے لگا۔ وان فاتح نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑی۔ نیم اندھیرے میں اس کے خد و خال واضح نہ تھے، مگر وہ اس نوجوان کو صرف اس کی آواز سے پہچان سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم دوست ہیں۔ فاتح کے تاثرات قدرے سخت ہوئے۔ ایڈم نے آخری سیڑھی پہ پہنچ کے دیوار پہ ہاتھ مارا، پل بھر میں سارا لاؤنج روشن ہو گیا۔ تیز روشنی سے فاتح کی آنکھیں قدرے چندیا گئیں۔ اس نے گردن پیچھے کی، پھر ذرا آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے دیکھا ایڈم سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ اس کی شکل پہ ایسی ویرانی اور اداسی تھی جو شاید اس بنگلے کی دیواروں میں بھی نہ تھی۔ شیو ذرا بڑھی ہوئی تھی، بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ وہ گلابی آنکھوں میں شکوہ لیے وان فاتح کو دیکھ رہا تھا۔ ایک زمانے میں ہم دوست تھے سر۔ چھوٹے انگلیوں اور انگوٹھے کے درمیان ذرا سا خلا بنا کے دکھایا، بہت چھوٹے عرصے کے لیے، مگر آپ میری رہنمائی کرتے تھے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا تھا اور آپ جواب دیتے تھے۔ کیا اب بھی میں سوال پوچھ سکتا ہوں سر؟ فاتح نے بوئیں اکٹھی کر کے غور سے اس کی حالت دیکھی، پھر کوٹ ایک صوفے پہ ڈالا اور دوسرے پہ بیٹھتے ہوئے سپاٹ سا بولا، پوچھو۔ ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور تھوڑی بلند کر کے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا۔ بی این کے صدر کے سامنے ایک پرانا باڈی مین کھڑا تھا۔ آپ یہاں ہر رات کیوں آتے ہیں؟ ہر رات؟ فاتح نے ابرو اٹھائی، پھر ایک نظر خالی ٹوکری کو دیکھا۔ نہیں سر، میں نے وہ خط نہیں پڑھے، بے فکر رہے۔ وان فاتح نے مسکرا کر محظوظ انداز میں اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے اگر تم وہ خط پڑھ لیتے تو مجھے فکر ہوتی؟
اگر ایسا تھا تو میں ان کو ای میل کر دیتا، یوں اس گھر کی میز پہ نہ چھوڑتا جس کی چابی بہت سے لوگوں کے پاس ہے۔ پھر ہلکے سے شانے اچکائے، وان فاتح چھپ کے کام نہیں کرتا، جو کرتا ہے نڈر ہو کے کرتا ہے۔ تم کیا اسرا بھی وہ خط پڑھ لے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرا سوال وہی ہے سر، آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ آپ بی این کے صدر ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو قدیم ملاقہ میں بھی دل میں کہا اتنا ایموشنل نہیں دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا، شکوک و شبہات میں لپٹی نظریں اس پہ جمی تھی۔ آپ چے تالیہ کے لیے یہاں کیوں آتے ہیں؟ فاتح نے گردن اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ واپس آئے تو وہ یہ جان لے کہ اس کو مس کیا گیا ہے، اس کا انتظار کیا گیا ہے۔ ایڈم کے حلق میں پھندا سا لگا۔ اور آپ ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ میرے لیے اہم ہے ایڈم، وہ اس کو دیکھتے ہوئے اب کے نرمی سے بولا۔ وہ ہماری زندگی میں غیر مطلوب اضافے کے طور پہ داخل ہوئی تھی، مگر پھر اس نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ میں خود کو اس کا مکروہ سمجھنے لگا ہوں۔ وہ میرے لیے بہت اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے اور ایک صاف ستھری زندگی گزارے۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، بی این کا صدر ہونے کے باوجود مجھے اس گھر کے آتے ہوئے خود کو چھوٹا نہیں کرنا پڑتا ایڈم۔ اس کو خط لکھتے سے میں چھوٹا نہیں پڑ جاؤں گا۔ پھر پتیاں سے کوڑ کے ذرا تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بتاؤ، تم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا؟ میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور انہیں کم از کم اس وقت میری پرواہ نہیں ہوگی۔ اور ابھی آپ کے اسپیکر فون پہ آپ کا دوست بھی تصدیق کر رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں۔ وہ اپنی آزادی کی تلاش میں ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں نہیں، آپ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وان فاتح نے پہلے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور پھر اسے دیکھا۔ ابھی تمہارے سوال رہتے تھے؟ ایڈم سامنے والے صوفے پہ آگے ہو کے بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کا سچا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ فاتح بظاہر اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر چہرے پہ ہلکی سی برہمی درائی تھی، جیسے اسے خود کو یوں کٹہرے میں لانا پسند نہ آیا ہو، مگر اپنا بزنس فیس قائم رکھے۔ اس نے حوصلہ افزا انداز میں سر کو جنبش دی۔ وہ اب ایک رپورٹر تھا اور عین ممکن ہے کسی بٹن کیمرے سے فاتح کی ویڈیو بنا رہا ہو۔ کیا آپ کی کلائیڈ اینڈ لی یا کہیں اور کوئی آف شور کمپنی ہے؟ پوچھتے ہوئے ایڈم کے ذہن میں تالیہ کا بتایا گیا نسخہ گونجا۔ اگر تم نے جاننا ہو کہ تمہارے سوال کے جواب میں سامنے والے نے جھوٹ بولا ہے یا سچ، تو اس کا تعین اس کے ہاں یا نہیں سے مت کرنا۔ وہ انکار یا تصدیق کے بعد کیا کہتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک زمانے میں قلم علم اور سادہ سے ایڈم نے پوچھا تھا۔ بہت سمپل۔ جھوٹا شخص جواب دے کر فوراً سے اگلا فقرہ اپنی صفائی میں بولے گا، مگر سچے آدمی کا اگلا فقرہ تمہاری ذات پہ سوال اٹھانے والا ہوگا۔ انسان کے پاس چھپانے کو کچھ نہ ہو تو اپنی صفائی نہیں دیتا، دوسرے کے سوال کا سیاق و سباق جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈم کے سوال پہ فاتح کے ابرو تعجب سے اکھٹے ہوئے۔ نہیں، تمہیں ایسا خیال کیوں آیا کہ میرے پاس کوئی آف شور کمپنی ہو سکتی ہے؟ وہ ایڈم کے سوال کا سیاق و سباق پوچھ رہا تھا۔ ایڈم نے گہری سانس خارج کی۔ یعنی آریانہ ہولڈنگ آپ کی نہیں ہے؟ وٹ آریانہ ہولڈنگ؟ اس کی آنکھوں میں الجھن بھری۔ ایڈم نے کوٹ کی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے اینک نکال کے ناک پہ جمائی اور اس لفافے کے کاغذات کو کھولا۔ ابرو بھیچے اس نے پہلے تعجب اور پھر برہمی سے اس کاغذ کو پڑھا، پھر چشمے کے اوپر سے ایڈم کو دیکھا۔ یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ سر، یہ آپ کے نام، پاسپورٹ اور آپ کے دستخط سے بنائی گئی آف شور کمپنی ہے۔ کیا یہ آپ نے نہیں بنائی؟ وہ امید اور خوف کے درمیان پوچھ رہا تھا۔ واٹ ربش! میں نے کبھی ایسی کوئی کمپنی نہیں بنائی۔ فاتح سیدھا ہو کے بیٹھا اور قدر فکر مندی سے ان کاغذات کو کنگالنے لگا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس کمپنی کا نام بھی سنا ہو۔ یہ پیپرز تمہیں کہاں سے ملے؟ ایڈم الجھ گیا، مگر اس کے کندھوں سے بہت سا بوجھ اترنے لگا۔ وہ مختصر الفاظ میں ساری تفصیلات بتاتا گیا۔ فاتح نے کاغذات میز پہ ڈالے، اینک تہہ کر کے جیب میں رکھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ کاغذات ابھی فرانسک میں دو تو جعلی ثابت ہو جائیں گے۔ مگر ایڈم اب کسی اور نہج پہ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی تلخی ان کا ہو چکی تھی۔ سر، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے نام سے ایک کمپنی بنا دی ہو؟ یہ خاصی پرانی کمپنی ہے۔ ایسا کون کرے گا؟ اچھا، اگر میرے جعلی دستخط بھی کوئی بنا لے تو کلائیڈ اینڈ لی کسی اور کو میرے نام سے کمپنی کیوں بنانے دے گی؟ بے ایمانی کی دنیا میں بھی کاروبار ایمانداری سے چلایا جاتا ہے۔ مگر سر، صوفیہ رحمان کی کمپنی بنائی تو صوفیہ نے تھی، مگر وہ اس کی بیٹیوں کے نام ہے۔ ایڈم سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ تمام عمرہ اور رؤوسا نے یہ کمپنیز اپنے بیوی بچوں کے ناموں پہ بنا رکھی ہیں۔ کلائیڈ اینڈ لی کمپنی کے اصل مالک کا نام چھپا کے اس کے کسی فیملی ممبر کے نام سے کمپنی بنا دیا کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایڈم نے احتیاط سے اس کا چہرہ دیکھا، کمپنی کا اصل مالک آپ کا کوئی قریبی فیملی ممبر ہو۔ واٹ ربش!
میرا کوئی فیملی ممبر ایسی حرکت نہیں کر سکتا، وہ جھڑک کر کہتا اٹھا اور طے شدہ کوٹ اٹھایا۔ اگر تمہیں یہ کاغذات پبلک کرنے ہیں تو شوق سے کرو، وان فاتح کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کاغذات جھوٹے نکلے تو میں ان کے خلاف ملیشیا کے ہر کورٹ میں جاؤں گا۔ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ ایڈم ساتھ ہی اٹھا۔ سر، مجھے یہ پبلک کرنے پڑیں گے، مگر آپ ایک دفعہ مسز اسرا سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے۔ فاتح نے ہاتھ اٹھایا تو ایڈم کی چلتی زبان رک گئی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ ایڈم۔ پھر ایک ناگواری بری نظر ان کاغذات پہ ڈالی۔ صوفیہ نے میرے خلاف جال بچھایا اور تم اس میں آ گئے؟ بہتر تھا کہ تم یہ وقت تالیہ کو تلاش کرنے میں صرف کرتے۔ وہ جہاں بھی ہیں ٹھیک ہیں، اس لیے میں ان کو نہیں، خود کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب بھی ایڈم تلخی سے مسکرایا۔ اگر وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں، وہ بھی ہمیں بتائے بغیر، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ وہ دونوں حالم کے لاؤنج میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تناؤ کی کیفیت پھر سے در آئی تھی۔ اور وہ کیا؟ یہی کہ مجھے اپنی کتاب پہ کام کرنا ہے اور آپ کو ان کاغذات کے مقابلے میں اچھا وکیل اور اچھا ڈیفنس اپنانے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ رہی چیتالیہ تو وہ ایڈم کی مسکراہٹ زخمی سی نظر آنے لگی۔ وہ نہیں جاننا چاہتی کہ ان کے پیچھے کیل میں کیا ہو رہا ہے۔ ایڈم کے الفاظ دل کو زخمی کرنے والے مگر طاقتور تھے، اتنے طاقتور کہ حالم کی داستان میں موجود کیل کے باب کو ان الفاظ نے کسی کتاب کی طرح ایک دم بند کر دیا، یوں جیسے پڑھنے والے کے لیے اس باب میں سناٹا چھا گیا ہو، اندھیرا اور خاموشی، جو مجبور کر دے کہ کوالالمپور اور اس میں رہنے والوں کے داستان کو وہیں چھوڑ کے تم قاہرہ میں آ جاؤ، جہاں ایڈم اور فاتح کی اس گفتگو سے اگلے روز تپتی دوپہر میں ایک کار مکینک کے سامنے کھڑی تالیہ مراد کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کو ایک کتاب چرانی ہے، وہ بھی ایک رائٹر کے دماغ سے۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی ایپیزوڈ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس سے کہانی گو کی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کے لیے بہترین سے بہترین ناولز آڈیو کی فارم میں پیش کریں گی۔ شکریہ۔